बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम नहमदुहु व नुसल्ली अला रसूलिहिल करीम अम्मा बाद। मुअज़्ज़ज़ नाज़रीन किराम, अस्सलामु अलैकुम व रहमतुल्लाहि व बरकातुहू। आप देख रहे हैं नूर टीवी जद्दा और मैं हूं मोहम्मद आकिल। वॉइस मैसेज के ज़रिए सवालात पेश किए जाते हैं। आप भी अगर अपना सवाल हमें भेजना चाहते हो तो स्क्रीन पर दिए गए नंबर को नोट फरमा लीजिए। हमारी तमाम तफासिल डिस्क्रिप्शन बॉक्स में भी आपकी आसानी के लिए तहरीर कर दी गई हैं, बराह करम उन्हें भी देख लीजिए। और हमारे चैनल से लिंक मौजूद है, जुड़ जाइए। और अगर आप ये चाहते हैं कि आपके कमेंट्स पर, हर कमेंट्स पर तबसरा हो और हर सवाल आपका नज़रों के सामने आए और हर सवाल का जवाब आप पाएँ, तो यूट्यूब आपके लिए ये सहूलत लेकर आया है। लेकिन इसके लिए आपको लॉग इन बटन को दबाकर पेड मेंबर बनना होगा। बहरहाल आज जिस सवाल आपकी खिदमत में पेश कर रहा हूं वो समाअत फरमा लीजिए। अस्सलाम वालेकुम व रहमतुल्लाहि व बरकातुहू। वालेकुम अस्सलाम। मेरा नाम अब्दुर्रहमान है, मैं पाकिस्तान से ताल्लुक़ रखता हूँ। मेरा सवाल ये है कि फ़र्ज़ नमाज और सुन्नत नमाज के दरमियान कितना ताख़ीर होना चाहिए। ये बाज़ लोग कहते हैं कि रसूलुल्लाह सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम जब फ़र्ज़ नमाज पढ़ लेता तो फिर उस फ़र्ज़ नमाज के बाद वो मुख्तसर दुआ करते, अल्लाहुम्मा अंतस्सलाम व मिनकस्सलाम तबारकता या ज़ुल जलाली वल इकराम। ये पढ़ के फिर बाद में वो सुन्नत पढ़ता डायरेक्ट। तो ये सही है वल्ला माफ़ी? सही है वल्ला माफ़ी। अल्लाह आपको जज़ाए खैर दे खान साहब। बहुत खूबसूरत गुफ्तगू आपने फरमाई है और बहुत अहम सवाल है। मैं समझता हूँ कि हर शख्स इस बात को जानना चाहता है कि फ़र्ज़ नमाज के बाद जो नफिल नमाज़ें पढ़ी जाती हैं उसके दरमियान कितना गैप होना चाहिए और क्या अमल एक मुसलमान को करना चाहिए। मैं इस सिलसिले में आपको मुफ्ती ममलकत सऊदी अरब समाहत शेख अब्दुल अजीज़ इब्न बाज़ का फतवा पेश करने की सादत हासिल कर रहा हूँ। लीजिए समाअत फरमाइए। رسالة من إحدى الأخوات المستمعات: الصلاة المفروضة فإني أصلي 4 ركعات أو ما زاد عنها نفل في كل صلاة مباشرة، فهل تصلح صلاة النفل بعد الانتهاء مباشرة من الصلاة المفروضة؟ وقد ورد في كتاب فقه الفصل بين الفريضة والنافلة بمقدار ختم الصلاة، نرجو توضيح ذلك مع الشكر۔ यही पूछा जा रहा है बिल्कुल कि फ़र्ज़ नमाज के बाद क्या नफिल नमाज फ़ौरन शुरू कर देनी चाहिए या कोई वक्फ़ा देना चाहिए, कुछ ज़िक्र अज़कार करने चाहिए। सुन्नत ये है कि फ़र्ज़ और नफिल नमाज़ों के दरमियान वक्फ़ा होना चाहिए। ये फ़र्क पैदा करे। अल्लाह के रसूल सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने फरमाया है कि एक आदमी नमाज पढ़ रहा है तो उसे नमाज या के बाद दीगर नमाज नहीं पढ़नी चाहिए, नमाज के साथ साथ नमाज पढ़ता रहना चाहिए। ये नहीं करना चाहिए हत्ता यतकल्लम औ यखरुज, या तो एक इंसान गुफ्तगू करे नमाज से खारिज हो जाए। एक मुसलमान औरत या मुसलमान मर्द के लिए ये अफजल है कि नमाज फ़र्ज पढ़ने के बाद उससे ज़िक्र और अज़कार जो नमाज के बाद पढ़ने के हैं, पहले तकबीर कहे और फिर उसके बाद अस्तग़फ़िरुल्लाह 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 और फिर अल्लाहुम्मा अंतस्सलाम व मिनकस्सलाम तबारकता या ज़ुल जलाली वल इकराम जो अहादीस से साबित हैं, उन अज़कार को पढ़े। ला इलाहा इल्लल्लाह वहदहु ला शरीका लहु लहुल मुल्कु व लहुल हम्दु व हुवा अला कुल्लि शैइन क़दीर। ये पढ़े। ला हौला वला कुव्वता इल्ला बिल्लाह। ला हौला वला कुव्वता इल्ला बिल्लाह। ला इलाहा इल्लल्लाह ला नअबुदु इल्ला इय्याह वलहुल फज़्लु वलहुल सनाउ हसन। ला इलाहा इल्लल्लाह मुख़लिसीन लहु द्दीन वलौ करिहल काफ़िरून। ये वो दुआएं हैं जो नबी करीम सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम आप बाद में पढ़ा करते थे। नमाज सलाम फेर लेते, फिर आप इन अज़कार को पढ़ा करते थे। अल्लाहुम्मा ला मानिअ लिमा अअतैत अल्लाहुम्मा ला मानिअ लिमा अअतैत वला मुअतिय लिमा मनअत वला यनफ़उ ज़िल जद्द मिनक। ये मुस्तहब है हर नमाज के बाद। ज़ोहर मग़रिब इशा फजर जितनी भी नमाजें हैं औरत और मर्द दोनों के लिए है।
ويستحب مع هذا أيضا أن يقول لا إله إلا الله وحده لا شريك له له الملك وله الحمد يحيي ويميت وهو على كل شيء قدير 10 مرات. لا الہ الا اللہ وحدہ لا شریک لہ لہ الملک ولہ الحمد یحیی ویمیت وہو علی کل شیء قدیر. یہ 10 مرتبہ مستحب ہے، 10 مرتبہ مسنون عمل ہے. اسے 10 مرتبہ پڑھنا ہے صبح فجر کی نماز کے بعد اور شام کو مغرب کی نماز کے بعد. جو ذکر اذکار آپ نے سنے ہیں ان کے ساتھ یہ 10 مرتبہ صبح فجر میں اور 10 مرتبہ مغرب کے بعد، بعد صلاة الفجر وبعد صلاة المغرب. بعد صلاة الفجر وبعد صلاة المغرب. یہ ہے هذه زيادة خاصة بهاتين الصلاتين. یہ 2 نمازوں کے ساتھ اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم سے ان کو ذکر کیا جاتا ہے. یہ فجر اور مغرب کے ساتھ ہے. ويستحب له بعد ذلك في 5 الصلوات كلها أن يقول سبحان الله والحمد. اور ہر نماز فرض ادا کرنے کے بعد سبحان اللہ والحمد للہ واللہ اکبر الحمد لله والله أكبر 33 مرة. 33 مرتبہ. سبحان الله والحمد لله والله أكبر 33 مرة. یہ تینوں کلمات سبحان اللہ والحمد للہ واللہ اکبر یہ 33 مرتبہ پڑھنے ہیں عن جميع 99. تمام فرائض کے بعد. ثم يقول لا إله إلا الله وحده لا شريك له له الملك وله الحمد وهو على كل شيء قدير. پھر اسے پورا کرے لا الہ الا اللہ وحدہ لا شریک لہ لہ الملک ولہ الحمد وہو علی کل شیء قدیر. اس پہ وہ پورا 100 ہو جائے گا، 100 ہو جائیں گے. 99 تو آپ نے پہلے تسبیح پڑھ لی ہے 33 کی، یہ اسے پورا کر دے گی. جاء في الحديث أن العبد إذا قالها قبلت خطاياه ولو كانت مثل زبد البحر. اللہ اکبر. ان اذکار کو پڑھ کر اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم کی خوشخبری شیخ فرما رہے ہیں کہ احادیث میں آتا ہے جو یہ اذکار پڑھ لیتا ہے اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا اس کے اگر سمندر کے جھاگ کے برابر بھی گناہ ہو تو اللہ رب العالمین انہیں معاف فرما دیتا ہے. بڑا عظیم اجر ہے. اللہ ہمارے گناہوں کو بھی معاف فرمائے اور ان اذکار کو ہر نماز کے بعد پڑھنے کی توفیق سے نوازے. یہ مسلمان مرد اور عورت دونوں پر ضروری ہے کہ ان کی حفاظت کریں. اور اس کے بعد آیت الکرسی مسنون عمل ہے. لا تأخذه سنة ولا نوم له ما في السماوات وما في الأرض من ذا الذي يشفع عنده إلا بإذنه يعلم ما بين أيديهم وما خلفهم ولا يحيطون بشيء من علمه إلا بما شاء وسع كرسيه السماوات والأرض ولا يؤوده حفظهما وهو العلي العظيم. اللہ اکبر. شیخ کی آپ کتنی دلچسپی ہے شیخ کو کہ ہر چیز کو تفصیل سے بتاتے ہیں تاکہ مسلمان کے دل میں اتر جائے اس کا احترام، اس کی عزت، اور اس کو سننے کے بعد وہ عمل کرنا شروع کر دے. کتنے اللہ کی طرف سے یہ شیخ کو اتنی محبت ہے مسلمانوں سے کہ ہر چیز کو بیان کر رہے ہیں. ہم تو اگر 2 منٹ کی ویڈیو سے زیادہ 3 منٹ کی ہو گئی ہے تو پہلو تہی بدلنے شروع کر دیتے ہیں کہ جناب آپ کی ویڈیو 10 منٹ کی کیوں ہوتی ہے، آپ کی ویڈیو 5 منٹ سے زیادہ کیوں ہوتی ہے. ہر آدمی اپنے مرضی کے مطابق چاہتا ہے کہ شیخ ابن باز بھی ہوں تو بس اتنا جواب دیں جتنا میں نے پوچھا ہے، باقی مجھ کچھ نہ بتائیں. لیکن شیخ ابن باز رحمۃ اللہ علیہ یا علماء سلف کا یہ طریقہ رہا ہے کہ وہ ہر بات کو تفصیل سے بار بار بتاتے تاکہ میرے اور آپ کے دل و دماغ میں وہ نقش کر جائے. اور براہ کرم یہ ویڈیوز اخیر تک دیکھا کریں. 5-10 منٹ کی اگر ویڈیو آپ دیکھ لیں گے تو یقین جانیے اس کی بڑے انعامات اور بڑے فضائل ہم حاصل کر پائیں گے. آیت الکرسی پڑھنے کے بعد شیخ ابن باز رحمۃ اللہ علیہ بتا رہے ہیں، حالانکہ سب کو پتا ہے کہ کیسے شروع ہوتی ہے اور کہاں ختم ہوتی ہے، لیکن ہماری اور آپ کی رہنمائی کے لیے اس کی شروعات اللہ سے شروع ہوتی ہے اور هو العلی العظیم پر ختم ہوتی ہے. تو یہ دقیق باتیں اس لیے بتائی جا رہی ہیں تاکہ میرے اور آپ کے دماغ میں یہ بات گھس جائے. یہ مستحب ہے کہ ہر نماز کے بعد ایک مسلمان مرد اور عورت ان اعمال کو کرے. اللہ تعالیٰ شیخ کی قبر کو جنت کا باغ بنائے. کہیے آمین.
ويستحب له أيضا أن يقرأ قل هو الله أحد اور یہ بھی قل هو اللہ احد بھی پڑھنا مستحب ہے بعد كل صلاة. قل هو الله أحد قل أعوذ برب الفلق قل أعوذ برب الناس. هذه ثلاث سور. یہ 3 صورتیں قل هو اللہ، قل اعوذ برب الفلق اور قل اعوذ برب الناس، یہ بھی ہر نماز کے بعد، فرض نماز کے بعد پڑھنی مستحب ہے، مسنون عمل ہے. يقرأها المؤمن والمؤمنة بعد كل صلاة. ہر مسلمان مرد عورت نماز کے بعد یہ پڑھے قل هو اللہ، قل اعوذ برب الفلق اور قل اعوذ برب الناس. ظهر عصر المغرب والعشاء والفجر. ظہر، عصر، مغرب، عشاء والفجر. ويكررها 3 بعد الفجر وبعد المغرب. تین مرتبہ فجر اور مغرب میں اس کو پڑھیں گے. سورہ اخلاص 3 مرتبہ، سورہ فلق 3 مرتبہ، سورہ ناس 3 مرتبہ فجر اور مغرب میں، اور باقی نمازوں میں 1 مرتبہ. يكررها 3 بعد الفجر خاصة بعد المغرب. ويكررها 3 عند النوم. اور اسی کو دیکھیے کتنی دلچسپی ہے شیخ کو علم دینے کی ہم لوگوں کو. شیخ فرما رہے ہیں کہ اسی عمل کو 3 مرتبہ آپ کو سونے سے پہلے پڑھنا ہے. وجعل راتب يقرأ التسبيح والتحميد والكلمات 20 مرة ويختمها بالله أكبر. یہاں جو تسبیح پڑھنی ہے شیخ فرما رہے ہیں کہ اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم سے وہ 33 مرتبہ سبحان اللہ، 33 مرتبہ الحمدللہ اور 34 مرتبہ اللہ اکبر ہے. اور پھر اس کے بعد قل هو اللہ، قل اعوذ برب الفلق اور قل اعوذ برب الناس ہے. المرة تمامها الله 34 تكبيرة 33 تحميدة 33 تسبيح عند النوم بدل لا إله إلا الله في آخرها الله أكبر. يسمى ہم نمازوں میں تو لا الہ الا اللہ کو مکمل کرتے ہیں 100 اس کو پورا کرنے کے لیے، لیکن سونے سے پہلے مسنون یہ ہے کہ ہم اس کو 33 مرتبہ تو پڑھتے ہیں، لیکن اللہ اکبر لا الہ الا اللہ کی بجائے یہاں اللہ اکبر 34 مرتبہ پڑھیں گے، تو یہ پوری تسبیحات 33 اور 34 یہ 100 ہو جائیں گی. الله أكبر. أما بعد الصلاة يكملها بلا إله إلا الله أفضل. اور بعد الصلاة نماز کے بعد 33 اور پھر 33 مرتبہ اللہ اکبر اور پھر لا الہ الا اللہ سے اسے مکمل کرے، یہ افضل ہے. وعند النوم يأتي بآية الكرسي أيضا. نوم سونے سے پہلے آیت الکرسی پڑھیں. ويأتي بسور 3 مكررة 3 مرات عند النوم، هذا أفضل. الحمدللہ. وإلا حتى يصلي بعد الذكر نافلة فلا بأس. اگر کوئی وطر کے بعد 2 رکعت نفل نماز پڑھنا چاہتا ہے تو لا بأس، کوئی حرج نہیں ہے، پڑھ سکتا ہے. لا يقوم مباشرة يسلم، لا بعد الذكر يأتي بنافلة. والأفضل بعد الظهر 4 ويصلي 2 راتبة كفى. اسی طریقے سے مسنون عمل یہ فرما رہے ہیں کہ سنتیں ہیں اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم کی ظہر سے پہلے 4 رکعت، ظہر کے بعد 2 رکعت. اگر 4 رکعت کوئی ظہر کے بعد پڑھ لیتا ہے تو اس میں بھی بڑی فضیلت ہے. اللہ اکبر. اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا 4 رکعت ظہر سے پہلے اور 4 رکعت ظہر کے بعد جو اس کی حفاظت کرتا ہے اللہ رب العالمین اس کو جنت عطا فرماتا ہے اور اس کے گناہوں کو بخش دیتا ہے. أما الراتبة في 4 مرات في تسليمتين وتسليمة بعد الله. هذه الراتبة 6 ركعات، 4 قبلها وتلتين بعدها، يعني تسليمتين قبلها وتسليمة بعدها. هذه قالها الراتبة. كان النبي حافظ عليها عليه الصلاة والسلام في الحضر. وإن زاد وصلى 4 بعد الظهر صلى تسليمتين بعد الظهر فذلك فيه فضل عظيم. ظہر کے بعد جو نماز پڑھنے کے بارے میں شیخ فرما رہے ہیں کہ اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا ہے کہ جو من حافظ على 4 قبل الظهر و4 بعدها حرمه الله على النار. اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا کہ جو 4 رکعت ظہر سے پہلے اور 4 رکعت ظہر کے بعد پڑھتا ہے، ان کی حفاظت کرتا ہے، تو اللہ تعالیٰ اسے جہنم پر حرام قرار دے دیتا ہے. اللہ اکبر. یہ اہل سنن اسناد صحیح سے نقل کرتے ہیں. عصر کے بعد کوئی سنت نماز نہیں ہے. لا 2 ولا 4، نہ 2 اور نہ 4. صلاۃ الفجر کے بعد بھی کوئی نماز نہیں ہے. مغرب کے بعد 2 رکعت ہے. عشاء کے بعد بھی 2 رکعت ہیں.
مرتبة انتهت تسليم واحدة. تسلیمتین ہر رکعت کے بعد ہر 2 رکعت کے بعد سلام پھیر لیا جائے. اگر 4 رکعت پڑھ لیں یہ افضل ہے, جیسے کہ ظہر میں 4 رکعت پہلے اور 4 رکعت اگر آپ بعد میں پڑھنا چاہتے ہیں تو 2 کر کے پڑھیں. اور مغرب میں 2 رکعت نماز کے بعد تسلیم واحدہ, ایک سلام سے 2 رکعت پڑھی آپ نے سلام پھیر لیا, پھر عشاء کے بعد 2 رکعت پڑھی آپ نے سلام پھیر لیا. اسی طریقے سے فجر کے بعد فجر سے پہلے 2 رکعت پڑھی اور پھر سلام پھیر لیا. ظہر میں بھی 2 رکعت پڑھی اور پھر سلام پھیر لیا. اس طریقے سے 12 رکعت جو ان کی حفاظت کرتا ہے اس کے لیے اللہ رب العالمین جنت میں گھر بناتا ہے. یہ مرد اور عورت سب کے لیے ہے. یہ وہ سنتیں ہیں جو اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم جس کی حفاظت کیا کرتے تھے, جنہیں پڑھا کرتے تھے. اگر مغرب کے بعد یا عشاء کے بعد آپ اس سے زیادہ پڑھنا چاہتے ہیں تو امر واسع, پھر اس میں وسعت ہے, ڈھیل ہے, آپ کے لیے اختیار ہے, آپ پڑھ سکتے ہیں. لیکن عشاء کے بعد اور مغرب کے بعد 2 رکعتیں ہیں سنت. آپ عشاء اور مغرب کے بعد اگر کثرت سے پڑھنا چاہتے ہیں نوافل تو کلھا طیب, اور اگر آپ تہجد پڑھنا چاہتے ہیں عشاء کے بعد تو بہت اچھی بات ہے. لیکن سنت مؤکدہ جن کو کہا جاتا ہے سنتیں, وہ مغرب کے بعد 2, عشاء کے بعد 2 ہیں. اور عصر کے بعد کوئی مسنون سنتوں کا ذکر نہیں ملتا. اور نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم سے ظہر میں پہلے بھی ثابت ہے اور بعد میں پڑھنا بھی ثابت ہے. اللهم آمين يا رب. اللہ تعالیٰ شیخ تعلقون سماحتكم على قولها الصلاة المفروضة وهي تعني السنة مع الفرض. اہم سوال پوچھا جا رہا ہے کہ جب ہم ذکر کرتے ہیں فرض نمازوں کا, کیا اس کا مطلب یہ ہے کہ فرض نمازیں تبھی مکمل ہوتی ہیں جبکہ سنتیں پڑھی جائیں؟ بہت اہم سوال ہے, کیونکہ ہمارے یہی پوچھا جاتا ہے, ہر آدمی پوچھتا ہے کہ اگر ہم نے فرض نماز پڑھی ہے اور سنتیں چھوٹ گئی ہیں تو کیا ہم گنہگار ہوں گے؟ ظہر 4 یہ اللہ تعالیٰ نے فرض کی ہے, عصر 4 یہ مقیم کے لیے ہے, لیکن اگر کوئی مسافر ہے تو اس پر 2 رکعت فرض ہے, اور عشاء عصر کی 2 رکعت فرض ہے. اور مغرب 3 نماز 3 رکعتیں مقیم اور مسافر کے لیے, اور عشاء کی 4 رکعت نماز مقیم کے لیے اور مسافر کے لیے 2 رکعت, اور فجر کی سب کے لیے 2 رکعت فرض ہیں. یہ واجب ہے, یہ فرض ہے, یہ مسلمانوں پر اللہ تعالیٰ نے فرض قرار دیا ہے. اسی طریقے سے جمعہ ہے, جمعہ کی 2 رکعت نماز ہے. حق المقیمین, یہ مقیمین جو ہیں. پھر نوافل کے لیے اس کے لیے بڑی وسعت ہے, لیکن وہ جو جن کا اہتمام مسلمانوں کو کرنا چاہیے, جو نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم نے جن کا اہتمام کیا ہے, وہ 12 رکعت ہیں. اربع قبل الظہر, عصر سے پہلے جیسے کہ بیان کیا گیا ہے 4 رکعت, اور اس کے بعد 2 رکعت, 6 مغرب کے بعد 2, عشاء کے بعد 2, اور فجر کے پہلے 2, یہ ہو گئی 12 رکعت. یہ اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم جب مقیم ہوا کرتے تھے تو ان نمازوں کو ہمیشہ پڑھا کرتے تھے. جب مسافر ہوتے تو آپ علیہ الصلوۃ والسلام انہیں چھوڑ دیتے تھے, لیکن سوائے فجر کی نماز کی سنتوں کے, فجر کی نماز کی سنتیں آپ علیہ الصلوۃ والسلام ہمیشہ پڑھا کرتے تھے. ان تمام سنتوں کو چھوڑ دیا کرتے تھے, صرف فرض کی نماز کی جو فجر کی سنتیں ہیں انہیں پڑھا کرتے تھے. عصر سے پہلے کی جو 4 رکعت نماز ہیں یہ بھی مسنون ہیں اور وارد ہوئی ہیں, احادیث سے مستحب ہیں.
یہ سنت مؤکدہ نہیں ہے لیکن مستحب ہیں. اگر کوئی پڑھنا چاہتا ہے عصر سے پہلے 4 رکعت تو اس کے لیے اجازت ہے, کیونکہ اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم نے اس کے لیے رحم اللہ تعالیٰ سے دعا کی ہے کہ اللہ تعالیٰ اس کی رحمت فرمائے اس پر جو کہ عصر سے پہلے 4 رکعت نماز پڑھتا ہے. اسی طریقے سے اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا ہے کہ بین کل اذان اور اقامت کے درمیان صلاح ہے, تو 2 رکعت نماز اذان اور اقامت کے درمیان پڑھ لی جائے. اسی طریقے سے ہر نماز سے پہلے اذان کے درمیان 2 رکعت نماز پڑھنی چاہیے. مغرب کی اذان ہو گئی ہے تو آپ 2 رکعت پڑھیں. نماز کھڑی ہونے سے پہلے 2 رکعت پڑھنا اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم کی سنت ہے. 2 رکعت یا زیادہ اگر وقت ہے تو زیادہ پڑھ سکتے ہیں. یہ وہ سنت مؤکدہ نہیں ہے جن کو کہا جاتا ہے کہ سنت مؤکدہ ہے, لیکن یہ مسنون عمل ہے, یہ اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم سے ثابت ہیں. جزاکم اللہ خیرا. خلاصہ کلام یہ ہے کہ یہ تفصیل سے جو بیان کیا گیا ہے جواب آپ کا, مجھے امید ہے کہ بہت سے لوگوں کو شاید بھاری پڑا ہوگا, لیکن بہت سے لوگوں کے لیے اس میں نئی چیزیں اور انہیں سنت کو اختیار کرنے اور سنت کا سے قریب کرنے کا یہ موقع شیخ ابن باز کی گفتگو نے فراہم کیا ہوگا. اللہ رب العالمین شیخ کی قبر کو جنت کا باغ بنائے, جنت الفردوس میں اعلیٰ مقام عطا فرمائے, اور اللہ رب العالمین سے دعا ہے کہ اللہ تعالیٰ مجھے اور آپ کو بھی ہمیں سنتوں پر عمل کرتے ہوئے اللہ کے حضور اپنی نمازوں کو اللہ رب العالمین ہمارے قبول فرما لے, اور ہمیں جنت الفردوس میں بھی شیخ ابن باز سے اور انبیاء کرام اور خلفاء اور شہداء اور صالحین سے ملاقات کا شرف بخشے. آمین یا رب العالمین. والسلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ. الله ولي الذين آمنوا يخرجهم من الظلمات إلى النور والذين كفروا أولياؤهم الطاغوت يخرجونهم من النور إلى الظلمات أولئك أصحاب النار هم فيها خالدون.